Assalamu alaikum, hello and welcome to World Cup special transmission powered by Smark Smartphone, Food Panda and presented by Sunsilk. मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और वर्ल्ड कप में इस वक्त 23वां मैच जारी है वानखेड़े मुंबई में, जहां साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है। तो बासित भाई से शुरू करते हैं। बासित भाई, अजहर अली, कामरान अकमल और शोएब जट हमारे साथ मौजूद हैं और शाहिद हाशमी साहब भी प्रोग्राम में आएंगे। सुना है वो कोई अपना गम बुलाने के लिए समुंदर के किनारे भी गए हैं, उनसे वहां बात होगी। लेकिन बासित भाई, स्टार्ट आपसे करते हैं। व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय डी कॉक। और ये क्विंटन डी कॉक की जो दानियल की बात कर रहे हैं, नहीं क्विंटन डी कॉक की बात कर रहा हूँ। क्या शानदार परफॉर्मेंस है। उसका निकनेम दानियल है वैसे। अच्छा, ये तो संजय दत्त का फैन नहीं है। तो आपने 174 करें डी कॉक ने जी, वो गाना गाया ना अभी जो गा रहे थे। मैं ऑफेयर वाली बातें मेरी आवाज वैसे अच्छी नहीं है, प्रोग्राम उसको डेडिकेट करा इन्होंने। हाँ, लेकिन यार टू गुड खेला। मुझे इस बात पे हैरत है कि इस वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने वनडे से रिटायरमेंट का ऐलान किया है और खुद बवूमा बड़े हैरान हो रहे थे इस बात पे और उन्होंने कहा कि ये डीकॉक है, ये कुछ भी कर सकते हैं। दोस्ती नहीं ना ब्रूमा से। अच्छा। उसने अपने आप को देखा ना कि बस मेरा इतना हो गया टाइम, अब मैं खेलूंगा, परफॉर्म करूं या ना करूं, छोड़ के चला जाऊंगा। और परफॉर्मेंस दे रहा है। कोई भी अगर किसी से भी आप पूछेंगे, जो हमारा पैनल बैठा है, वो बोलेगा इसको खेलना चाहिए और ऑब्वियसली, बिल्कुल। लेकिन उसने डिसाइड कर, इसे अपना एबी डिविलियर्स ने भी यही करा। एबी डिविलियर्स तो साथ खेला भी है दोनों के। तो उनके यहाँ ये माइंडसेट है, उनके यहाँ ये थोड़ी कि हमने जगह पे कब्जा करना है और किसी को आने नहीं देना। बट इफ ही इज परफॉर्मिंग सो मच, ये जगह पे कब्जा करने वाली बात तो नहीं है ना। और क्या ऐसी उम्र क्या है, ऐसी उम्र भी नहीं है। डीकॉक इज 30 years old। नहीं ही इज 30। 27। नो ही इज 30। अच्छा जी। बस इनका यही होता है, ये अपना देखते हैं कि जब इनको लगता है कि यार वी हैड इनफ, और वो ये बाकी लाइफ फिर अपना दूसरे ये नहीं चाहते कि अब प्रोलॉन्ग करते रहे करियर को। आई थिंक ये बाकी है, मेरे ख्याल लीग्स वगैरह शायद खेलता रहेगा, लेकिन आई थिंक वो जो ये स्ट्रेस लेवल है ना, ये ज्यादा देर तक की कोशिश होती है इनकी ना लें। बस एक टाइम तक इन्होंने किया, उसके बाद ये अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं फिर बाद में। आई थिंक अभी इनके बोर्ड को भी चाहिए कि कन्विंस करें हिम टू स्टे और अपने मैच मैनेज कर लें, बड़ी सीरीज में खेलें। बिल्कुल यही बात हो रही थी कि ये ऐसा प्लेयर नहीं है कि इसको इतनी जल्दी जाना चाहिए। 20 उसने कर लिए, 300 उसने इस वर्ल्ड कप में कर लिए। इस फॉर्म को कंटिन्यू रखे और इस वक्त उनकी टीम सेटल हुई है। इसके जाने की वजह से सारी टीम डिस्टर्ब हो जाएगी। आगे T20 वर्ल्ड कप भी है। आई डोंट नो T20 खेल रहा है कि ऑल सारी इंटरनेशनल क्रिकेट से अभी तो वनडे का सिर्फ वनडे का किया। मेरे ख्याल से वनडे और T20 अभी इसको खेलना चाहिए, लंबा जाना चाहिए। सिलेक्ट मैचेस कर ले जैसे आपने कहा, तो वो अच्छा रहेगा। ये नहीं कि हर सीरीज खिलाएं, सिलेक्ट करे, बड़ी टीमों के खिलाफ खेले, लेकिन खेले जरूर। अभी 5-6 साल की, अभी 30 साल का 5-6 साल की क्रिकेट है, तो ये जितनी खेलेगा साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को फायदा होगा। लेकिन अच्छी चीज इनकी ये है, इनके पास बैकअप मौजूद है इसके लिए। क्लासन विकेट कीपर है, तो आप क्लासन की फॉर्म देख लें, तो एटलीस्ट वो उस टाइम पे छोड़े। ये इन्होंने ये नहीं किया कि जब कोई नहीं है बैकअप में और फिर छोड़ के चले गए। आई थिंक ये इनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका की ये जरूर देखा कि इनके पास बैकअप है, तो छोड़ा। बिल्कुल सही। 90 हो गए, पहली बॉल पे छक्का मारा है जी, और 10 रन चाहिए 5। इस वर्ल्ड कप में डिफरेंट ही लग रहा है सबसे। इससे पहले इस टीम में मिलर को कहा जाता था कि जैसे वो बैटिंग करता है, मिलर है, किलर है, लेकिन इस वक्त ये किलर बना हुआ है सारी टीमों के लिए। बिल्कुल, मिलर ने 12 बॉलों पे 28 रन किए हैं। ये मतलब ये छोटी मोटी परफॉर्मेंसेस भी आ रही है। अभी देखिए 12 बॉलों पे 28 किया, उसका कोई पता नहीं चल रहा, पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि उसकी बड़े हिटिंग, उसकी जो शॉट्स है वो सारी नजर आ रही है, मजा आ रहा है देखने का। और सबसे अच्छी चीज है पावर हिटिंग के लिए ना, बैट घुमाना सारी इधर नहीं जरूरी, बेस बनानी बड़ी जरूरी होती है। तो जो वो नजर आती है, वेट कर रहा होता है, एक जगह पे खड़ा रहता है, जहां बॉल है उस तरफ खेलता है। ये नहीं कि ऑफ साइड की बॉल है तो टांग पे मार दी जिस तरफ। ये अच्छी चीज है, बिल्कुल सही है। और क्विंटन डी कॉक ने भी 100 किया, वो तकरीबन 100-102 बॉलों पे किया, लेकिन अगले 40 बॉलों में उन्होंने 74 रन बनाए। दिस इज अमेजिंग। ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिकवर कर सकते हो। आप अगर नहीं कर सकते तो आपको पहले से ही उसका बंदोबस्त करना है। ये ना हो कि आपको कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए अपने में, लेकिन इतना भी कॉन्फिडेंस ना करेंगे। लेकिन इनके पास पावर है, ये क्लासन है, ये सिर्फ पावर हिटिंग नहीं करते। जब सिचुएशन आती है थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की, वो भी करते हैं। और फिर रिकवरी करने का जब मोड आता है, तो जो आज इन्होंने स्पेशली अगर 19-20 जरा सी बॉलिंग हो, तो ये तो
بیسیکلی جو کلر ملر کا نام ہے یہ کلر بن جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے اس وقت تو صرف ایوریج بالنگ نہیں, ٹاپ بالنگ کو بھی اس نے ٹھیک ٹھاک مار دی. بالکل ایسا ہی ہے. نجیب بھائی اگر آپ ٹیم کے ہیڈ کوچ ہوتے اپنا ساؤتھ افریقہ کے یا کپتان ہوتے تو آپ ملر کو 5 نمبر پہ بھیجتے. اس میچ کی بات نہیں کر رہا ہوں, جب کلاسن آیا نیا جی تو ملر 5 آتا, کلاسن 6 ہوتا نا. انہوں نے پلیئر بنائے, کلاسن کو 5 بھیجا, ملر کو 6 پہ رکھا. یہ وہ سوچ ہے. لیکن یہ وہ اگر یہ کپتان ہوتا انہوں نے بھی شداب کو بھیجنا تھا 5 ساؤتھ افریقہ کی بات کر رہے ہیں. نہیں لیکن ایک اور بھی چیز ہے جو ابھی اظہر نے بات کی نا کہ ملر اس ٹائم پہ جا کے پاور ہٹنگ اور تیز کھیلنے کا کام تو کرتے ہیں, لیکن کلاسن جو ہے کبھی اگر ایسی پرابلم آ جائے کہ اوپر سے وکٹیں بھی گر جائے تو وہ پورا لے کے بھی چل سکتے ہیں, ٹیل کے ساتھ کھلا سکتے ہیں. واٹ اباؤٹ ملر؟ ملر آئی تھنک اسٹل ہیز اے بٹ آف اس کنڈیشن کے لیے تھوڑے سے فلاز ہیں. پھر آپ نے دیکھا نہیں ہے ملر کو کس طرح وہ لے کے چلتا ہے. کمپلیٹ پیکج ہے, لیکن آئی تھنک جس کو کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو کلاسن دونوں کام اچھے کر سکتا ہے. کلاسن کے پاس تھوڑا سا اسپن ملر بھی اچھا کھیلتا ہے, لیکن جو کلاسن اسپن کو کھیلتا ہے اس طرح شاید ملر نہیں کھیلتے. لیکن ملر کی اپنی کوالٹی ہے, اپنے طریقے سے. میں نو ابھی تھوڑا آف کلر نظر آ رہا ہے, بٹ آئی تھنک اس میں جو مین پوائنٹ ہے نا دیکھنے والا وہ یہ ہے کہ آپ ٹیم بناتے ہو, نمبرز دیتے ہو اپنی ٹیم کو بیسٹ پاسبل 11 بنانے کے لیے. یہ نہیں کہ وہ زیادہ رن کہاں بنائے گا, وہ ٹیم کے لیے رن زیادہ کہاں اچھے بنائے گا, وہ مین چیز ہے. ہمارا یہ پاس میں بھی رہا ہے جو نمبر 6 پہ کھیلتے تھے وہ یہ کمپلین کر لیتے رہتے کہ اوپر نہیں کھیلتے, نمبر 5 پہ کھیلتے تھے اوپر نہیں, اوپن جن کو زبردستی کرا دیتے وہ کہتے تھے میرا نمبر یہ ہے. بیسیکلی ہماری جو پوزیشن ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے جو ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے. ابھی بھی رضوان میں سمجھتا ہوں نمبر 5 پہ کھیلنے چاہیے. شعیب سے ایک سوال پوچھ لے, پھر ہمیں بریک پہ جانا ہے, پھر آ کے اس کو اور کنٹینیو کریں گے. پاکستان کے ڈسکشن تو ہوگا. شعیب سے جلدی سے بتائیے گا, بریک پہ جانا ہے, کہ ان کے پاس جو, بلکہ ابھی مجھے کہا جا رہا ہے کہ جلدی بریک لے لیں, پھر اس کے بعد آ کے کنٹینیو کریں گے. کہیں مت جائیے گا. we'll be right back. We'll be back once again to our special transmission. News from Wankhede is کہ ساؤتھ افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنائے ہیں 382 for 5 in their 50 overs. تو بنگلہ دیش کو 383 کا پہاڑ جیسا ایک ٹارگٹ ملا ہے. اس پہ جلدی سے سب سے ان کی پریڈکشن لے لیتے ہیں اور پھر لیٹس موو آن, اس سے آگے بڑھتے ہیں دوسرے ٹاپک. اب ہر کوئی تو پاکستان نہیں ہوتا کہ آپ سامنے والی ٹیم لے لیں. میں نے رات کو بھی یہی بنگلہ دیش بولا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. صرف ایک دن انہوں نے موو کیا تھا, آسٹریلیا کہہ کے سری لنکا کہہ دیا تھا. اچھا, جب آسٹریلیا سری لنکا کا میچ تھا. ٹھیک ہے کیا ابھی بھی ساؤتھ افریقہ جنوبی افریقہ, سب کی جنوبی افریقہ ہے سوائے باسط بھائی کے. تو یہ ہے آپ کی بھی ہے. ہاں جی, جنوبی رومال آج لگایا ہی نہیں ہے. تو یہ ہے کہانی اب تک اس میچ کے حوالے سے. شعیب کی طرف بڑھتے ہیں. شعیب اب بہت ہو گیا ہے, پینڈورا باکس اب کب کھلے گا؟ وہ 2 سیریز سے تم کہہ رہے ہو پاکستان 2 منٹ کی بات کا موقع دیں گے اور اس پہ بعد کہیں گے کہ پینڈورا باکس کھول دیں. جب ہم اگلے پروگرام میں آئیں گے تب کھول لیں گے. 2 میچ ہونے دے یار, ابھی آپ کیوں چاہ رہے ہیں؟ ابھی ایک خبر دی تھی, اس کے بعد طوفان مچ گیا کہ جی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. اسکرین سب بتا رہی تھی کہ کیا چل رہا ہے. کل کے ویژول بار بار دیکھ لیں, آپ کو نظر آ جائیں گے. دیکھیں اس میچ کی جو بات کر رہے تھے ہمارے ایکسپرٹس, بالکل ان کی بہت زیادہ میں رسپیکٹ کرتا ہوں, صحیح بات کر رہے ہیں. لیکن میں اپنے اگر اینگل سے دیکھوں پاکستان ٹیم میں ظاہر کمپیئر کرنا ہے کیونکہ اگلا میچ بھی انہی سے ہے. ان کی اپروچ دیکھ لیں, انگلینڈ ہار رہا ہے بے شک, اس کی اپروچ دیکھ لیں. وہ سارے ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں. ہمارے یہاں مانے یا نہ مانے سب اپنے اپنے لیے کھیلتے ہیں کہ میرے 50 ہو جائے, میری جگہ پکی ہو جائے. اور یہ ٹرینڈ پرانا ہے بے شک, لیکن اگر پرانا ہے تو اس میں ہم جسٹیفائی نہیں کرتا. بھائی پرانی کو آپ نے ختم کرنا ہے نا, نئی بیماری کو بھی ختم, نئی ریت جو ہے وہ آپ نے قائم کرنی ہے. آپ دیکھ لیں آپ کا جو 4تھا نمبر ہے وہاں پہ یہ زور و شور سے جاری ہے کہ اپنا کام پورا ہو جائے, اپنے سارے معاملات پورے ہو جائیں, اس کے بعد جو ہے نا وہ باقی بات ٹیم بعد میں آتی ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, کوئی الزام نہیں لگا رہا لیکن انٹینشنز نظر آ رہی ہوتی ہیں. آج ابھی بالز پڑھ رہے تھے نا آپ کلاسن کی کہ 60 بال غالباً 90 سمتھنگ رنز ہے. آپ اپنے والے کی دیکھ لینا, چاہے چھوٹی ٹیم ہو چاہے بڑی, بالز پہ 90 ہیں. ہاں آپ چاہے چھوٹی ٹیم ہو چاہے بڑی ٹیم ہو, اس انٹینٹ سے دکھا دیں مجھے 4تھے نمبر والے کی ایک باری آپ دکھا دیں. اسی طریقے سے آپ 3رے نمبر کی ہم بات کر رہے ہیں, بہت بڑا پلیئر ہے. میں بے شک اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے ان کے سکلز پہ, ان کے ٹیمپرامنٹ پہ, لیکن دنیا کے 3رے نمبر کس انٹینٹ سے اور کس اسٹرائک ریٹ اور ایوریج سے کھیلتے ہیں. آپ اپنے والے کو دیکھ لیں کہ کس اسٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں, ریگارڈلیس کہ آگے اپوننٹ کون سا ہے. کہیں پہ بھی دیکھ لیں, آپ مجھے دکھا دیں اگر اس انٹینٹ سے اور اس اسٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں. تو ہمیں پاکستان کرکٹ کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. سمجھ آئی بات, جو میں بات کر رہا تھا کہ چہرے نہیں نظام بدلو. تو یہ نہیں ہے کہ آج آپ ایک ٹرائی کے والے کو ہٹا دیں, دوسرے کو آگے لا کے رکھ دیں, لیکن مائنڈ سیٹ تو وہی ہوگا.
آپ کو وہ سٹیپ اٹھانا پڑے گا جو انڈیا نے دھونی کو کپتان بنا کے اٹھایا تھا. بڑے بڑے کپتان ہونے کے باوجود ایک بچے کو کپتان لایا, اس کو کہا جی ہمیں یہ رزلٹ لے کے دینے ہیں آپ نے. تو آپ کو ایسے کپتان کی ضرورت ہے. کیا باسط بھائی ان چیزوں کا حل کپتانی بدلنے سے نکل آئے گا؟ 100% نکلے گا. نکلے گا. کیوں نکلے گا؟ اگر آپ نجیب کو کپتان بناتے ہیں ہم چاروں کے ہوتے ہوئے تو چینج آئے گی. اگر ہم چاروں میں سے کسی ایک کو بنائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مائنڈ سیٹ نہیں تبدیل ہوگا. اپنا نیوزی لینڈ میں کتنے نمبر 1 بیٹر ہیں, یا ساؤتھ افریقہ میں کتنے نمبر 1 بالر یا بیٹر ہیں؟ آن پیپر تو کوئی بھی نمبر 1 2 نہیں ہے نا, نہ ان کی ٹیم ہے. پھر کیوں ایسا پرفارم کر رہے ہیں؟ کیونکہ ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں. اور وہ تو کلیئرلی ہمیں پتہ چل گیا نا کہ یہ جو آئی سی سی کا رینکنگ سسٹم ہے اس سے بڑا اسکیم کوئی نہیں ہے. کیونکہ آپ چھوٹی ٹیموں سے کھیل کے ان کو ہرا دیں, آپ کے نمبر آف میچز زیادہ ہوں, بڑی ٹیمیں کم کھیل رہی ہوں, فل اسٹرینتھ کے بغیر ٹیمیں آ رہی ہیں, آپ ان کو ہرا دیں. ہوتا ہے نا وہ اس سے ہوتا ہے, فرق پڑتا ہے آپ جب بڑی ٹیم. لیکن آپ آج کل پیسوں کا فرق پڑتا ہے. نہیں, دوسری بات یہ کہ نہیں, ایک اور بھی چیز ہے, اگر آپ کے مین کھلاڑی نہیں آ رہے ٹیم تو وہی رہے گی نا. لیکن وہ تو کوئی کیلکولیٹ نہیں کر رہا نا, وہ تو ٹیم کو بھیجنے والے کا قصور ہے. بٹ اسٹل مجھے میں یہ سمجھتا ہوں میری ٹیم 6 7 پہ اور ورلڈ کپ جیت جائے میرے لیے یہ میٹر کرتا ہے. دیکھ لینا پلیئر آف دی منتھ ابھی شاداب کو ملا تھا تو 1-1.5 مہینے پہلے کی بات ہے, ہم کتنی باتیں کر رہے تھے, بٹ وہ پرفارمنس کس کے اگینسٹ تھی. تو یہ 2-4 چیزیں ایسی ہیں جن کے پیچھے ہم چھپتے میٹر کرتی ہیں. کامران جی بالکل, جیسے بابر کی انہوں نے بات کی ہے نا کہ ہمارا 3 نمبر کا پلیئر ایسا کیوں نہیں کھیلتا. صرف فرق آپ نظر دیکھیں باقی پلیئرز میں جو ٹیموں کو ملے ہوئے دلیری ہے, کلیئرٹی ملی ہوئی ہے, وہ بڑے دل سے کھیل رہے ہیں, ایک پلان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. انفارچونیٹلی بابر کے ساتھ ویسے پلیئرز کوئی نہیں ہے. جو تھا وہ اب ٹیم کا حصہ نہیں ہے, اس بیڈ فارم میں. اب فخر جس کی وجہ سے یہ چیزیں چھپ جاتی تھی, اسکور 330 بھی چیز کر لیتے. بابر اس میں پھنس گیا. پھر کپتانی کا اتنا پریشر ہے, پھر کپتانی ڈیورنگ میچ اچھی نہیں ہو رہی, ڈیسیژن اچھے نہیں ہو رہے, بالرز کو جس کو لگانا چاہیے وہ اچھے نہیں ہے, فیلڈ پلیسنگ اس میں سارا وہ شیل میں چلا گیا, جس کی وجہ سے اس کی بیٹنگ پہ بھی افیکٹ پڑ رہا ہے. جیسے ورلڈ کپ بات کی ہے کپتانی چینج کرنے کی, جب میں نے 1 سال پہلے کہا تھا تو آپ کے سامنے کتنا مجھے کرٹیسائز کیا گیا تھا. میں نے کہا آپ اس کو کپتانی چھوڑ دینی چاہیے اگر آپ نے اس سے بڑے رنز کروانے ہیں. تو آج وہ چیز نظر آ گئی ہے نا, کتنا پریشر میں آ گیا. ٹیم کو بھی نقصان ہے, اس کو خود کو بھی نقصان ہے. یہ ایک بھائی سمجھ کے, ایز اے سینئر پلیئر بھی سمجھ کے میں نے مشورہ دیا تھا, جس کی وجہ سے میرے والد صاحب سے ہی مجھے ڈانٹ پڑی ہے. آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ تم نے کیوں ایسا بولا, بھائیوں فیملی سے بھی کہ کیوں بولا. میں نے کہا میں نے اچھا سمجھ کے بولا تھا, بولا کے لیے مشورہ دیا تھا. کرنا اس نے خود ہی تھا, اس کے جو کلوز ہے انہوں نے کرنا تھا. لیکن میں نے پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے, بابر کو سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا, جب کپتانی بھی لے رہا تھا اس وقت بھی کہا تھا نہ بنو. جب میں نے یہ بات کی تھی اس وقت بھی اس کا فائدہ سوچ کے, پاکستان کا فائدہ سوچ کے میں نے بات کی. مجھے ایک کنفیوژن میری اگر آپ دور کروا دینا پینل سے, بڑی مہربانی ہوگی. میں کل بابر اعظم کی پریس کانفرنس یقین کریں میں نے کوئی پتہ نہیں کتنی مرتبہ وہ سنی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کپتان کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیلڈنگ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اور آپ کو ایک بار پھر سناتے ہیں اور پھر اس پہ لوگوں سے بات کریں, سب سے اوپینین بھی لیں گے. جی تو بابر اعظم کا کیا کہنا, فیلڈنگ ایک ایٹیٹیوڈ ہے, وہ ایٹیٹیوڈ دکھا نہیں, کیا کہتے ہیں وہ, آئیے دکھاتے ہیں. یہ تھا کہ 280 290 ہم نے ٹوٹل کرنا, بولنگ اور فیلڈنگ میں ہم اپ ٹو دا مارک نہیں تھے. مڈل اوورس میں اسپنرز نے ویسی بولنگ نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. کافی میچز ہیں, ہم کوشش کریں گے اگر جتنے بھی میچز ہیں اس کو جیتنے کی کوشش کریں. جہاں تک رہی کپتانی نہیں, مجھ پہ اتنا کوئی پریشر یا میری بیٹنگ پہ نہیں ہوتا. بالکل نسیم کو کافی مس کر رہے ہیں, کلک نہیں کر پا رہے. کبھی ہم بولنگ میں کرتے ہیں تو بیٹنگ میں نہیں کرتے, بیٹنگ میں کرتے ہیں تو فیلڈنگ میں ہم اس طرح نہیں کرتے. فیلڈنگ جب بھی آپ کرتے ہیں وہ صرف ایٹیٹیوڈ سے ہوتی ہے, اور ایٹیٹیوڈ مجھے نظر نہیں آ رہا. فوکس آن بال پہ ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ ہم کسی اور سوچوں میں رہیں, اور جب بال آتا ہے تو وہ ایٹیٹیوڈ مجھے دکھا نہیں. کپتان کا یہ کہنا بال پہ نہیں ہوتا, فوکس بال پہ نہیں ہوتا تو کہاں ہوتا ہے. اور پھر بات سنیں, کل کے آپ ویژول بار بار دیکھیں, وہاں پہ شاہین سے مس فیلڈ ہو رہی ہے, ایک آدھی حسن علی سے ہوئی ہے. جتنے یہ فمبلز دکھا رہے ہیں تو یہ کیا ہے, میں تو غلط تھا, میں تو ساری چیزیں غلط بتاتا ہوں, میں تو یہ غلط بولتا ہوں کہ جی ٹرائیکا میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے. یہ بتائیں نا, کپتان اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ فیلڈر کا فیلڈنگ ایٹیٹیوڈ ہے اور کھلاڑی کا فوکس بال پہ نہیں ہوتا. 24 کروڑ عوام کی بھی کہ فوکس بال پہ نہیں ہے. اور یہ پہلے تو یہ کہ فیلڈنگ ایک ایٹیٹیوڈ ہے, وہ ایٹیٹیوڈ مجھے نظر نہیں آیا, اور فوکس بال پہ نہیں ہے. اب یہ کپتان کا پلیئرز کے بارے میں کہنا ایک ایسے میچ کے بعد تو یہ کیا دیتا ہے, یہ کیا امیج دیتا ہے؟ امیج مجھے بات بتائیں,
جب ورلڈ کپ میں ٹیم جا رہی تھی آپ کی پروگرام یہیں پہ میں نے کیا کہا تھا کہ یہ کیمپ کیوں نہیں لگا؟ بالکل ایسا ہی ہے. 20 دن ملے تھے نا ایشیا کپ کے بعد, بالکل لڑکے سارے مینجمنٹ نے بھیجے ہوئے تھے, اپنے کام ختم کر رہے تھے جو ان کے پینڈنگ پڑے ہوئے تھے, ان کاموں کے لیے ریسٹ دے دیا تھا. یہ تیاری یہیں سے کر کے جاتی. آج جو فوکس کپتان کو نظر نہیں نہ آ رہا, یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ تیاری کے ساتھ نہیں جائیں گے, ایک پراپر ہوم ورک کر کے نہیں جائیں گے, تو کبھی آپ بڑے ٹورنامنٹ میں جا کے اچھا کر ہی نہیں سکیں گے, فوکس ہو ہی نہیں سکے گا. آج اس کا رزلٹ کپتان نے خود کہہ دیا, ایڈمٹ کر لیا اس نے کہ یہ ہم لوگ تیاری کے ساتھ نہیں آئے, اچھے ہر میچ میں فوکس نہیں تھا. وہ 15-20 دن یوٹیلائز کیے ہوتے نا, آج یہ پرفارمنس نہ ہوتی. میں چیخ رہا تھا, سب کہہ رہے تھے ورک لوڈ مینیج کیا. ورک لوڈ مینیج کیا آپ نے, اپنی پرائیویٹ جو لیگ کرکٹ کھیلنے ہیں آپ فرنچائز, ان کو آپ نے زیادہ اہمیت دی. پاکستان کی ٹیم کو انہوں نے اہمیت نہیں دی, تیاری کو اہمیت نہیں دی, ورلڈ کپ کو اہمیت نہیں دی. جو 4 سال پورا پاکستان ویٹ کر رہا ہوتا, ہم لوگ ویٹ کر رہے ہوتے, پلیئر خود ویٹ کر رہے ہوتے, سیریس نہیں لیا. ایک سیکنڈ, اس میں کلیئر اشارہ ہے کہ کچھ اور چل رہا ہے. یہ پھر مینجمنٹ ہے, مینجمنٹ کس چیز کی ہے, میرے خیال سے وہ زیادہ قصوروار ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو کامران بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کیمپ لگنا چاہیے تھا, بالکل میں یہ بات مانتا ہوں. باسط بھائی بار بار اس بات پہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسپن بالنگ کوچ نہیں تھا, بٹ کیا ان سے مسئلے سالو ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے؟ ایک کیمپ لگانے سے جو 2.5-3 سال سے نہیں ہوا تھا. ایٹیٹیوڈ والی بات تو ٹھیک ہے, فیلڈنگ ایٹیٹیوڈ کا نام ہے. اب جب کوچز بھی آپ سے بات کرتے ہیں اسی طرح بات کرتے ہیں, فوکس نہ ہونا یہ الارمنگ ہے. اوبیسلی اب تھوڑا سا بینیفٹ یہ بھی دو گے, یار اتنی بڑی ہار کے بعد آپ پریس کانفرنس کر رہے ہو, تھوڑا سا آپ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہو. اس ٹائم آپ کے ورڈز جو ہیں آپ کو مل نہیں رہے ہوتے کہ آپ کس طرح ڈسکرائب کریں اس چیز کو. تو آئی تھنک کہ جو بھی ورڈز بابر نے یوز کیے ہیں, اسپیشلی یہ کہ فوکس نہیں تھا, یہ یوز نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ آپ اپنے ڈریسنگ روم میں یہ یوز کرتے ہیں, باہر نہیں کرتے. لیکن جو آپ نے ویژول دکھائے, ویژول کین بی ڈسیونگ ہو سکتے ہیں. تو پتہ نہیں کیا سنیری تھے بابر اس ٹائم کیا کرتے, یا تو پورا ہم اس ٹائم پہ دیکھتے ہوئے نوٹ کرتے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہاں, یہ بعد میں صداقت بھی ہو سکتی ہے, ڈسیونگ بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں خالی ویژول سے ہم یہ کر لیں کہ پریس کانفرنس کے کل کے جملے پریس کانفرنس لاسٹ 3-4 جو ہو رہی ہیں وہ ساری خراب ہو رہی ہیں. سب جب آ کے بات کر رہے ہیں, آئی تھنک یہاں پہ میڈیا مینیجر کا بہت رول ہے کہ کس طرح کیا ہم نے, کیونکہ جب سب سے بڑا ٹیسٹ ہی تب ہوتا ہے جب آپ ہارڈ ٹائم سے گزر رہے ہو, تو آپ نے کیا ورڈ یوز کرنے, کس طریقے سے. جو نارمل پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں ہارڈ ٹائم نہیں ہوتا, اس میں جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کرکٹ انجوائے کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں. کرکٹ انجوائے کرنی چاہیے, اور میں کسی کو کیسے پاکستان ٹیم کا کپتان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں؟ کس نے کہا؟ یہ بابر ہر بار بولتا ہے, 2-3 بار. میں اگر آپ کو نکال کے جب آپ کوئی بھی جواب دے کا کیا مطلب ہے, جب بھی آپ کسی بھی پوسٹ پہ آتے ہیں تو آپ جواب دہ تو ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, جواب دہ نہ ہونا تو وہ تو بات ہی ختم ہوگی نا. بہرحال یہ کہ ہماری جو سم ٹائم پریس کانفرنس ہوتی ہے بڑی رسپانسبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ پچھلے 2-3 ہم دیکھیں, ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. بڑے ورڈز چوز کر کے آپ کو بولنے چاہیے. ایک تو آپ کو دنیا سن رہی ہے, دوسرا آپ کے پلیئرز آپ کو سن رہے ہیں. تو ہر دونوں طرف آپ کو لے کے جائیں. کچھ چیزیں آپ کو پریس کانفرنس میں نہیں بولنی چاہیے, چاہے آپ ہیڈ کوچ ہو, چاہے آپ کپتان ہو, چاہے آپ خود پلیئر ہو. ٹھیک ہے نا, ہر ٹیم اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا کچھ بھی بول دیں اور یہ ٹھیک ہے جی. بالکل صحیح بات ہے, آپ کو بڑے بڑا ایزی ہوتا ہے کپتان کے لیے اور ایون کوچ کے لیے کہ یار بس یہ یوں ہو رہا ہے. وہ ہمارے ڈائریکٹر آ کے کہہ رہے ہیں گانے نہیں بجے ہمارے تو ساری پریس کانفرنس کرنا تھا. نہیں کہنے کا مطلب کل دل پاکستان بجا دیتے تو وہ جیت جاتے. یہاں پہ فکر ہے سب کو ہماری ٹیم جیتے, اس کو گانوں کے وہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ دیکھیں ایک ٹیم فینس کی بات کر رہے ہیں نا, فینس وہاں پہ آئے ہیں نا, تو کس کو دیکھنے, ایک ٹیم کو دیکھنے آئے ہیں. دونوں ٹیموں کو کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا, کھیلتے ہوئے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ہوتے تھے, ہم لوگ ایسے ہی ہوتا تھا. اٹ واز سو انسلٹنگ. آکاش چوپڑا فارمر کرکٹر, اور وہ آکاش وانی اپنا شو بھی کرتے ہیں, انہوں نے ٹویٹ لگائی تھی گانا لکھ کے کہ ڈی جے والے بابو میرا گانا بجا دے, اور پھر ان کے اسٹیٹمنٹس تھے. تو یہ اپنا ہمارا مذاق اڑوا رہے ہیں. باسط بھائی, اس پوری سچویشن پہ کیا واقعی اختلافات ہیں؟ کیا یہ امیجز اس کی عکاسی کرتے ہیں, یا یہ شکست کے بعد ایسا نظر آ رہا ہے؟ سارے سوالات تھوڑی ایک ایک کر کے بتاؤ تو. ایک ایک کر کے پوچھتا ہوں. بابر نے جو پریس کانفرنس کری ہے نا, اس کی زبان, اس کی ورڈنگ کی ساتھ نہیں دے رہی ہے. وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور بول دوسری چیز رہا ہے. جو فیلڈنگ کی بات کری ہے وہ مس فیلڈنگ ہوئی ہے. وہ کمٹمنٹ جو ہوتی ہے نا فیلڈنگ میں, وہ آپ کو نظر نہیں آئی. اور سب سے بڑی بات جو آپ نے وہ دکھائی نا تصویریں, جو شاداب سے باتیں کر رہے ہیں, بہت پیارا سا اور بہت آسان سا جواب دے رہا ہوں. ہوا چینج ہو گئی ہے, ہوا چینج ہو گئی ہے, سمجھے؟ اور یہ ہوا چینج کرنے والے صاحب گنجے ہیں.
जिनके बाल नहीं है। एक तो ये पहलियां जो है ना वाजिद भाई, यार सीधा सीधा मिकी आर्थर, देखिए पता देखिए आप इतने भोले नहीं अब आप आपकी बातें ना मुझे जरा थोड़ा सा ऊपर से जाती है। आप प्लेयर पे जा रहे हैं कि गंजा कौन है? हाँ एग्जैक्टली यार क्या हो गया? अब आपको पता क्या चले, सारी चीजें हो गई हैं। 4 मैचेस है ना, अफगानिस्तान ने 2 बड़ी टीमों को हराया, हम लोग 4 में से 3 जीत जाए, बड़ी टीम है, जीत सकते हैं। डैमेज कंट्रोल करें, जो इंडिया का भी इतना नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया चले एक क्लोज गेम हो गई, एक जीता हुआ मैच मैं समझ रहा हूँ, जैसे लास्ट 20 ओवर में हमने अफगानिस्तान भी ले ही ले जवाब इसको। अफगानिस्तान से 282 करवाना और 2 बहुत बड़ा डैमेज है पाकिस्तान की क्रिकेट और क्रिकेट को और कंट्री को। ये हार ना, मैं आपको बात बताऊं, हमारे ज़हन से तो निकलेगी नहीं। जो 10 साल 11 साल के बच्चे ना, उनके ज़हन से भी नहीं निकलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बात बताऊं, ये ऐसी हार है पाकिस्तान के लिए। तो ऐसे नहीं हम कहते कि यार अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं कह रहा हूं कि अगले 4 मैचेस, मेरी जो मैंने पहले ट्रांसमिशन में बात की है कि हम लोग ये हार जाए, अल्लाह ना करे। मैं ये कह रहा हूं सिर्फ इस पाकिस्तान को सामने रखते हुए, दर्द अब मेरा भी है, बासर भाई का भी, सबका, पूरे पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान अच्छा फिनिश करके आ जाए, ये 4 में से 3 मैच जीत के आ जाए, डैमेज कंट्रोल हो जाए। एक बात करूंगा प्लीज, बिल्कुल बोलिए। है कड़वी थोड़ी, बोले। आप पाकिस्तान के जो प्लेयर खेल रहे हैं ना इस टाइम पे, इन्हें पाकिस्तान का दर्द नहीं है। क्यों नहीं है? अब मैं बताता हूँ आपको। जितनी भी दुनिया में हो रही है ना फ्रेंचाइज लीगें, इन्हें पता है हमारा वहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब वहाँ की सोच है इनकी। खैर मैं किसी के दिल की बात तो नहीं कर सकता, आप ना करें, लेकिन ये आपको अपना तजुर्बा दे रहा हूँ। ये अपनी ओपिनियन है सबकी, लेकिन लेकिन मैं आप नहीं समझता कप्तान की जब बात भी तो आप कर सकते हैं ना कि खिलाड़ियों का फोकस नहीं है उस पे, तो आप फोकस एक अलग बात है, लेकिन कोई ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान हारे या मैं पाकिस्तान हारने की तो बात ही नहीं कर रहा मेरे ब्रदर, मतलब कि दुनिया में पैसा ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, अप्रोच वहां पे। मैं ये नहीं बोलता पैसा ना मिले, लेकिन अभी मैं आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। मैं भी एक बात कर रहा हूँ, लीग क्रिकेट जितनी मर्जी खेल लें, जितनी मर्जी बड़ी परफॉर्मेंस कर लें, जो अपनी कंट्रीज की तरफ से परफॉर्मेंस होती है ना, उसका नशा अपना ही है, कंट्री की वजह से। बिल्कुल आप कह सकते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी लड़के के माइंड में ये हो रहा होगा, लेकिन हमारी पॉलिसी ये नहीं है। आप ये कहें कि ये जिम्मेदार हैं यहाँ तक इस टीम को पहुंचाने में, ये नहीं, कोई चाहते नहीं है। ये नहीं, पिछला बोर्ड 2015 से लेके चीफ सिलेक्टर, आपका चेयरमैन, इस बोर्ड को, इस चेयरमैन को, इस चीफ सिलेक्टर को आप ब्लेम नहीं दे सकते। मैं आपको कह रहा हूं, आप पीछे जाइए, मुझे ये बताएं, एक चेयरमैन कहता है, ला सकते हैं, एक चेयरमैन ला सकते हैं, चीफ सिलेक्टर को ला सकते हैं, लेकिन इस चेयरमैन को, इस चीफ सिलेक्टर को आप ब्लेम नहीं दे सकते। उन्होंने वही टीम रखी जिसमें 3-4 साल से इन्वेस्टमेंट की हुई है। पाकिस्तान में किसी इंडस्ट्री में साल का 7 करोड़ बिजनेस जो है ना, कोई इंडस्ट्री भी नहीं कमाती होगी मेरे भाई, कोई कंपनी जो होती है ना, ये 7 करोड़ 20 लाख रुपए इनको सालाना मिलेंगे, जिसकी 60 लाख तनख्वाह है 3 खिलाड़ियों की, और हमें नतीजा क्या मिल रहा है? अफगानिस्तान से शिकस्त। बिल्कुल। और साथ साथ ये जो एक चेयरमैन तो आपके ये कहते थे कि मुझे बाबर के अलावा दिखाई कोई नहीं देता। हाउ कैन यू बिकम अ फैन बॉय? यू आर द बॉस, यू आर द चेयरमैन। उन्होंने दूसरी बात भी तो कही थी कमेंट्री में, वो भी कहें आप, रमीत राजा का नाम है, लेके बात करें आप। नजीब भाई 3 साल इस टूर्नामेंट, अल्लाह करे अच्छा परफॉर्म हो जाए, उसके बाद 3 साल के लिए कौन प्लेयर डिजर्व करता है? 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कौन डिजर्व करता है? ये इनकी गलती है, बहुत ज्यादा गलती है। उसकी कंडीशंस 3 साल के लिए तय हुई है, कॉन्ट्रैक्ट साल का है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन दे रहे, 3 साल नहीं देना चाहिए साल आप कैसे तनख्वाह ठीक रिजर्व है। करते हैं? शाहिद साहब अपना गम मिटाने के लिए समुंदर के किनारे हैं, तो उनसे जानते हैं। जी शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। समंदर कौन सा? जब गम होता है तो आदमी समंदर का रुख करता है कि अपना गम मिटा ले, समंदर साथी होता है। पाकिस्तान की टीम जब यहाँ आई थी, इसी तरह समंदर की तरह उसकी लहरें मौजें उठ रही थी, जोश था, एक जज्बा था कि वर्ल्ड नंबर 1 है, हमारी बॉलिंग अच्छी है, हम अच्छा करके दिखाएंगे। लेकिन फिर झाग बैठ गया, 3 मैच हार चुके हैं, अब गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, और जुम्मे को साउथ अफ्रीका से मैच है। तो वो जो शायर ने कहा है, जो दर्द मिला अपनों से मिला, अफगानों से शिकायत कौन करे, जो दर्द मिला बॉलर से मिला, जो दर्द मिला फील्डर से मिला, अफगानों से शिकायत कौन करे। ये दुखी आवाज सुन के जो है मेरे भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। आई नीड अ ब्रेक। आप भी ब्रेक लीजिए, थोड़ी देर में मिलते हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और मैच स्टार्ट हो गया, के लिए एक टॉपिक शुरू करना चाहता था, थोड़ा सा अगर उस पर आप लोग बात करें तो कामरान आपसे शुरू करता हूं, फिर इस तरफ आता हूं, फिर शोएब से भी। क्या इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बॉलिंग सबसे कमजोर है? देखिए कमजोर है, اور یہ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، چاہے سب سے کمزور لگ رہی ہے اس وقت لگ رہی جو فارم ہے ہمارے اسپنرز فارم نان ٹیسٹ پلینگ نیشن ہٹا بھی دیتے ہیں، چلے نیدرلینڈ ہمارے سے اچھی بولنگ نیدرلینڈ کر رہی ہے. انہوں نے دیکھے ساؤتھ افریقہ جیسی بیٹنگ لائن اپ کو 243 رنز نہیں کرنے دیا، ٹھیک ہے 43 اوور سے، لیکن ایسی ٹیم کے آگے 43 اوورز کچھ نہیں ہے 243 کرنے کے لیے. تو میرے خیال سے ہماری اس ٹائم فارم کو دیکھتے ہوئے وہ نظر نہیں آ رہا تھریٹ کبھی پاکستان ٹیم کا کبھی ہوتا تھا. بالکل. دیکھیں اگر آپ ابھی ساؤتھ افریقہ کی ہم سب تعریف کر رہے ہیں، گریٹ فاسٹ بالنگ، 2 اسپنر شاندار، بڑا اچھا آپشن ہے. ہندوستان کی بالنگ بہت ہی کمال، بڑی بیلنس. نیوزی لینڈ کی بالنگ کتنی زبردست ہے. ایون بنگلہ دیش اس طرف جائیں نا، آپ نیچے کی طرف رہے. دیکھیں وداؤٹ ڈس رسپیکٹ جو پرفارمنس ہے ہماری، یہ بات ٹھیک ہے جو نیدرلینڈز کے اسپنر ہیں وہ ہمارے اسپنر سے بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں. پیسرز کا بھی اگر آپ دیکھ لیں آس پاس ہی ہوگا، لیکن جو کمپلیٹ دیکھیں نا پیکیج کے حساب سے تو وہ نیدرلینڈ زیادہ تنگ کر رہی ہے دوسری ٹیموں کو. ابھی تک جتنے میچ ابھی تک یہ میں پہلے ورڈ یوز کر چکا ہوں، یہ نہیں کہ ان میں پوٹینشیل نہیں ہے، جو پرفارمنس دے رہے ہیں 10 ٹیموں میں سب سے کمزور لگ رہی ہے. باسط بھائی فارم اچھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو چاہے اسپن ڈپارٹمنٹ ہو چاہے فاسٹ بولنگ ڈپارٹمنٹ اچھا نہیں لگ رہا. لیکن ایسا لگتا ہے تھکے ہوئے، جو بھی آپ کو پہلے والے پروگرام میں بات کر رہے تھے، سری لنکا کھیلے، دنیا کی لیگ کھیلے، انہیں تو ریسٹ کرانا چاہیے جس طرح انڈیا نے کرایا نا. آئی لینڈ بھیج دیا بمراہ کو، صرف وہ انجری سے آیا تھا، باقی اپنے بالرز کو سیف رکھا. تو وہ پلاننگ نہیں تھی انفارچونیٹلی، مائٹ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دماغ دے دے. بات فٹ تھا، ٹیم ہی T20 سے انہوں نے سیپریٹ کر دی تھی اور کتنے ٹائم سے. اور ہم لوگ ویسٹ انڈیز بھی ون ڈے سیریز نہیں کھیلا نہ صحیح بات ہے. شعیب اس میں آپ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ ہماری جو بالنگ ہے وہ اس وقت بہت ہی ویک لنک لگ رہی ہے، اور ایشیا کپ سے پہلے ہم نمبر 1 بالنگ تھے. دیکھیں اگر آپ T20 کی کرکٹ کو سائڈ پہ کر لینا تو یہ بالنگ کبھی بھی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. یہ ایک آرٹیفیشل امیج تھا جو مضبوط حریفوں کے سامنے سے آ کے دھڑام سے گرنے لگ گئے ہیں. سمجھ آئی بات؟ آپ اختلاف کریں جو بھی کریں، لیکن حقائق یہی ہے فل اسٹرینتھ والی ٹیمیں آپ کے گھر میں آ کے آپ کو ویسٹرن ٹیمیں ہرا کے جاتی رہی ہیں. تو یہ بالنگ لائن اب کبھی بھی تھریٹ فل نہیں تھا. میں ون ڈے کی بات کر رہا ہوں، T20 کی بات نہیں کر رہا ہوں. بالکل T20 کی میں بات کہتا ہوں، آگے ورلڈ کپ یہ نہ سمجھے کہ ہماری ٹیم T20 کی بڑی پرفیکٹ ہے. اب اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کا ہوم ورک کریں، اس کی نیدرلینڈ نے ساؤتھ افریقہ کو نہیں ہرانا. اس میں ویسے بھی چھوٹی ٹیمیں آپ کے لیے تھریٹ ہو سکتی ہیں، 20 ٹیمیں. اور اب آپ کو چاہیے گورا جو پاور ہیٹر کوچ ہے اس کو بھی لاؤ. شاباش گورے پاور ہیٹر کوچ کو لے کر دیکھیں بات سنیں، حقائق کی پھر یہ ہے کہ گورے کوچز تو بہت آگے، اب گورے پلیئر لے کر آ جائیں، پھر ایک کام یہی کرنا ہے. نہیں ہمارے پلیئروں تو ہم سے ہو نہیں رہا، پھر ہمارے جو لوکل ہے نا ان کا مائنڈ سیٹ بھی دیکھنا پڑا. ٹھیک ہے یار، وہ بھی کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے. سچن تندولکر، ہاشم آملہ، وراٹ کوہلی کیا پاور ہیٹر ہے؟ سیدھا سا جواب ہے یار. صحیح ہے. ٹھیک ہے، بنگلہ دیش کا سکور 2، دوسرے اوور کا کھیل جاری ہے. فی الحال ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.